नाज़रीन मोहतरम और सामीन मोहतरम, क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग देखते हैं। इस वक्त हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। मेरे सामने मेरा वो महबूब फनकार, ब्रॉडकास्टर, राइटर, प्ले राइट और क्रिकेट के शौकीन खिलाड़ी और निहायत ही सफ़ अव्वल के ब्रॉडकास्टर के फर्जंद जनाब कैसर कलंदर के फर्जंद जनाब हुमायूं कैसर मेरे साथी भी रहे, मेरे साथ काम किया और मैंने भी इनके साथ काम किया। बड़ा मजा आता था। बड़े मंझे हुए, सुलझे हुए, शरीफ नफ्स, कम गो कम खो तो नहीं मैं कह सकता, खाते बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हुमायूं साहब, जी हमने आज आपको दावत दी है अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है बेबाक। जी आज कुछ बेबाक बातें आपसे करेंगे। अगर आप जरूर। रेडियो में नहीं आते, ब्रॉडकास्टिंग में नहीं आते, तो क्या आप समझते हैं कि आप अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी होते? नहीं, असल में मैं ब्रॉडकास्टिंग में आया तब मैं काफी क्रिकेट खेल चुका था, तो और साथ में पढ़ाई कर रहा था सीरियसली। उस जमाने में हम ज्यादा सीरियसली क्रिकेट तो खेलते थे लेकिन पढ़ाई को लेते थे, तो इसीलिए कंसंट्रेशन पढ़ाई पे ही ज्यादा रही उम्र भर। क्रिकेट भी खेली जेएंडके के लिए वगैरह वगैरह, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो उतना ज्यादा क्रिकेट में हो जाता फिर मुझसे। अच्छा, तो ब्रॉडकास्टिंग की आपने अब्बा की लाइन को टो कर लिया, उसी के पीछे पीछे चलते रहे। जी जी जी। ऐसा है कि सही। जी जिस तरह से संजीदा मैंने कैसर कलंदर साहब को देखा है अपनी जिंदगी में, मैं बड़े जी जी लड़कपन से जानता हूं उनको। जब मैं 5वीं 6वीं जमात का तालिब इल्म था, तब से मैं उनको जी। जानता हूँ। आपके तो अब्बा थे, आपको जानते ही उनके। वो संजीदा सही बात। स्वभाव के थे, संजीदा तबीयत के थे। और जी जी। कितना खौफजदा रहते थे आप उनकी मौजूदगी में। एक चीज तो है भी, जो आपने ये अजीब सी बात कह दी जो कहते नहीं है लोग। जब हम छोटे थे तो वो बड़े तेज थे, और अजीब सी बात ये थी कि ऑफिस जाते थे, हम स्कूल से आते थे, घर में उधम वगैरह मचाते थे जो हो सकता था। फिर जब वो ऑफिस से घर आते थे कहते आज तुमने वो किया, इसने ये किया, इसने ये किया। ना मोबाइल ना कुछ, ना ऐसी कोई बात के वालिदा उनको बताएंगी, हमारी शक्ल देख के वो हमें पकड़ लेते थे। और ये सही है कि फिर उनके साथ बात करना, जवाब देना ये मुमकिन नहीं था हमारे लिए। खौफ था उस किस्म का। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी उस खौफ के साथ, कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप खुल के बात कर सकते हैं, वो दूरी नहीं है। और अगर कभी लॉजिकल बात पे आप ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो सुनेंगे आपको। ये नहीं मैं बड़ा हूँ क्या बोलता है मेरे सामने। लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन का ताल्लुक है, अदब का, तहज़ीब का है, वहाँ नो कॉम्प्रोमाइज़। आप सही कह रहे हैं, वहाँ डरना ज़रूरी था। 2 चीजें मैंने उनमें, जो मैं जिंदगी भर समझता रहा, सोचता रहा कि काश मैं भी इस तरह की ड्रेसअप हो जाऊं, इस तरह से, और इस तरह का जी, जी। स्वभाव मेरा हो जाए। संजीदा जी, जी। तबीयत, आदमी बड़े सोच सोच समझ के बात करता था उनसे, बड़े अदब से बात करता था। वो डरा नहीं रहता था। एक तरह का वो नहीं, एहसास से क्या कहते एहतराम रहता था कि कैसर बहुत साहब सही। के पास जाना है तो जरा उनसे मिलने में थोड़ा सा आदमी को कपड़े झाड़ के ऐसा सही। निकलना चाहिए। मुझे याद है एक मर्तबा हमारे एक साथी उनसे मिलने गए, और जी। जब वो कमरे से बाहर आए तो मैंने कहा, आप ये वो यूं यूं करने लगे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कहने लगा, अंदर इतनी झाड़ पड़ी, वही झाड़ रहा हूँ। आपको आपको डांट कब कब पड़ी उनसे? देखिए, डाँट यूजुअली मैंने जैसे कहा कि अगर बदतमीज़ी की, नहीं, माँ के साथ। वो वाली डांट, हाथों वाली डांट। हाथों वाली डाँट भी बचपन में पड़ी है, थप्पड़-वप्पड़ भी पड़े, मार भी पड़ी, ऐसी बात नहीं है। और अगर वालिदा से बदतमीज़ी की तो मार पड़नी है बाप से, वो लिहाज़ नहीं देखेंगे। दूसरी दूसरी बात ये कि अगर झूठ बोला हो और उनको पता चल गया, तो शामत आई आपकी, छोड़ेंगे नहीं वो आपको। और ये सही है। हकीकत ये है कि असल में जितनी ये जो आप कहते हैं मार पड़ी हुई मेरे सबसे बड़े भाई को और डॉक्टर जावेद को और मेरी बहन को, उससे कम परवेज़ को और मुझको पड़ी।
مجھے یاد ہے وہ DDG تھے اور میں جموں میں تھا ان دنوں تعینات. ان کو جی گاڑی میں بیٹھے, ان کو جانا تھا جہاں وہ رہ رہے تھے TRC کے اس گیسٹ ہاؤس میں. آپ بھی ساتھ جی تھے, فیملی بھی ساتھ تھی. تو ہم گاڑی انہوں نے وہاں پہ, میں بھی ساتھ گیا. تو انہوں نے کہا آپ نکل جاؤ. میں نے کہا نہیں, آپ کو تو بازار جانا ہے. کہ نہیں یہ تو میرا سرکاری کام تھا, دفتر سے یہاں تک آنا, اس کے بعد میرا اپنا پرائیویٹ کام ہے, میں ٹیکسی کر لوں گا. تو یہ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ایسا کریں گے؟ میں بھی DDG رہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس نقشے قدم پہ نہیں چل پائے. مشکل ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مشکل ہے, کیونکہ ہمیں لگتی ہے کچھ پریویلیجز ہمارے ساتھ ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پریویلیج اسی حد تک ہے جس حد تک یہ سرکار کے کام کے لیے ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ ان میں بہت زیادہ تھا. اور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ پہلے, اگر ان کو کلکتہ میں, آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ان کو تھروٹ میں یہاں کچھ سیریس پرابلم ہوئی, بہت زیادہ, جب وہ ڈائریکٹر تھے. تو بات ہوئی کہ آپریشن ہوگا اس کا, یہ کاٹنا ہے, بڑا سیریس آپریشن. تو اس آپریشن کے لیے ان دنوں میری والدہ وہاں تھی اور میرے بردر وہیں ڈاکٹر تھے وہ بھی. تو ان نے کیا کیا, ان نے چٹھی لکھی دلی, اس 7 دن کے لیے میں سرکاری گاڑی اویل کروں گا, اور اس کا جو خرچہ ہوگا پیٹرول کا وغیرہ کا وہ کیلکولیٹ کر کے مجھے دینا ہے, میں دوں گا. تو یہ سرکاری گاڑی تب میں اویل کر سکتا ہوں, کیونکہ میں بیمار ہوں, ان دنوں میں چھٹی پہ ہوں. واہ 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 واہ. اب یہ قصے ہو گئے, صحیح کتابوں کہہ کے رہے قصے ہو گئے, اب یہ قصے ہو گئے. اب ہم دوسری طرف آئیں گے, آپ کی براڈ کاسٹنگ کی طرف. آپ کو یہ جی کب جی. لگا کہ مجھے اب براڈ کاسٹنگ میں قدم رکھنا چاہیے, ابا کی پیروی کرنی چاہیے؟ دیکھیے, جب میں نے ٹائمز آف انڈیا میں ایڈ دیکھا تھا UPSC کا, تب میں دلی میں نوکری کر رہا تھا اکنامک ڈیولپمنٹ ایسوسیٹس میں. تو ادھر میں ان کا سوشل سائنٹسٹ کا کام کر رہا تھا. وہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی انڈیا میں, جو پروجیکٹ ہیں ورلڈ بینک کے, انٹیڈ گیٹ وغیرہ, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے, ان کو وہ گائیڈ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کیسے ہو رہے ہیں. اس میں بہت گھومتا تھا, یعنی میں سال میں 125 دن ٹور پہ ہوتا تھا. میری ٹیریٹری تھی اس میں JNK, کرناٹک, باگل پور اور وارانسی. بیسکلی میں وہاں زیادہ گھومتا تھا. تو جب میں نے وہاں اپلائی کیا اس کے بعد, اور اس کے بعد جو آپ جانتے ہیں, آپ خود UPSC کوالیفائڈ ہے, مرحلے جو آتے ہیں, تو اس میں پاس ہو گیا. تو اس کے بعد بھی میں شوور نہیں ہوں, حقیقت تو یہ ہے. جب مجھے وہ چٹھی کا آفر آتا ہے UPSC کا, تو میرے آفس میں فون ہے, لینڈ لائن کا تھا تب, تو گھر سے فون آتا ہے, والدہ بات کرتی ہیں, ابا بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے مجھے وہ آفر آیا ریڈیو کا. تو ابا نے مجھے کہا تمہارے پاس 3 مہینے ہیں اس کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنے کے لیے, جلدی نہیں کرنا, جو تم بہتر سمجھے گا وہی کرنا. اب یہ 90 کا ٹائم ہے, اب یہاں حالات بھی ایسے ہیں, میں دور ہوں, سسٹر میریڈ ہے, اور ایک بردر انگلینڈ میں ہے, ابا بھی جی ہیں یہاں, ممی ہیں. تو پھر میں نے بھی بہتر سمجھا کہ مجھے آنا چاہیے یہاں, کیونکہ ایک ہی بائی پہ سارا بوجھ نہ ڈالا جائے. اور آپ جانتے ہیں میں ایسے ریڈیو آتا نہیں تھا, ابا نے کبھی کسی بچے کو پروگرام میں آنے کی اجازت نہیں دی, نہ آیا کوئی. ہاں دوردرشن جاتا تھا میں, وہاں ان کے پروگرامز میں کبھی ڈسکشن, کبھی ایکسپرٹ, کبھی کچھ. ریڈیو نہیں آتا. تو میں جب ریڈیو آیا تو میں بالکل جس کو گرین ہارن کہتے ہیں وہ تھا, آپ کی طرح نہیں پیدا ہی ہوا تھا ریڈیو میں. نہیں, میری طرح ریڈیو میں پیدا نہیں ہوئے, لیکن جو آپ ریڈیو تو کو بچپن پالتے سے رہے آئے, ان کے گھر میں پیدا ہوئے نا. آپ تو بچپن سے ہی پیدا آپ, ہوئے. میں تو وہاں ریڈیو میں پیدا ہوا, لیکن آپ جن کے گھر میں پیدا ہوا وہ تو ریڈیو میں ہی تھے نا. ہاں آپ تو بالکل صحیح, 48 ہاں تو یہ صحیح تو صحیح آپ کے تو خون میں ہی صحیح براڈ کاسٹنگ تھی نا. میرے صحیح خون میں صحیح ہو سکتا ہے علم و ادب رہا ہو, لیکن آپ کے خون میں براڈ کاسٹنگ تھی, صحیح ماشاء اللہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح. دوسرے جو آپ کے دوسرے بھائی جاوید صاحب ہیں, یا جو آپ کی ہمشیرہ ہیں, وہ اس طرف نہیں آئے, انہوں نے ابا کو نہیں فالو نہیں کیا. نہیں, اس میں تو جو بڑے بردر تھے وہ کلکٹا سے MBBS کیا, اس کے بعد انڈیا میں کبھی نوکری نہیں کی, 2 سال لیبیا میں رہے, پھر FRCS کا ایگزام پاس کیا, پھر انگلینڈ میں چلے گئے. تو وہ انگلینڈ میں پڑھتے رہے, اور انہیں ویسے گریجویشن بھی, یعنی انہوں جو 12ویں 11ویں پاس کی تھی وہ بھی جموں سے کی تھی. تو اس کے بعد سسٹر کا نہیں تھا, ہاں پرویز کا تھا, وہ ریڈیو آتا چھوٹے تھا, بھائی کا, جی. بڑے بھائی.
میں سب سے اچھا چھوٹا بڑے تھا، مجھ سے امیڈیٹ بڑے جی بڑے جی تھے جی، وہ لیکن ایسا ہے نا کہ وہ مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی داڑھی دیکھ کے لگتا ہے آپ ہی بڑے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، تو وہ ریڈیو آتے تھے، وہ ریڈیو میں چیزیں کرتے تھے، وہ ٹیلی ویژن کے لیے خاکے بناتے تھے، ان کے لیے کارٹون سیریز تھی، وہ کارٹون بناتے تھے، اس کو باقی کام کرتے تھے ان کے لیے. ان کا رجحان تھا اس میں، اور وہ اسٹیج پہ بھی آتے تھے، بیچ میں پلیز وغیرہ بھی کرتے تھے. میرا زیادہ تھا ریسرچ اور اکیڈمک کی طرف یہ رجحان. اور میرا ایک لائف میں شوق تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں لائف میں. پھر ایسا ہوا، قسمت اللہ کی مہربانی، اب 30-35 سال سے مختلف یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا رہا ہوں، یہ مہربانی ہے. ہمایوں صاحب، ایسا ہے کہ آپ کا جو فیلڈ خاص طور سے رہا کہ ریڈیو میں آپ زیادہ تر، جو مجھے علم ہے، کھیل کے میدان سے، کھیلوں کے پروگرام میں آپ زیادہ دلچسپی دکھاتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ سے ایک بار کہا کہ آپ کھیل سے تھوڑا باہر بھی آ جائیے، آپ کے باقی پروگرام بھی دیکھیے، کوآرڈینیشن دیکھ، باقی سیکشنز بھی دیکھتے رہے، باقی کام بھی کرتے رہے بڑے خوش اسلوبی سے. میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ کہوں، سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ آپ سے میں نے ایک چیز سیکھی تھی. میرے ساتھ آپ نے کام کیا، لیکن میں نے آپ سے ایک چیز سیکھی تھی، وہ ہے خاموش طبیعت اور غصہ نہ کرنا. اس کی کیا وجہ مہربانی. تھی؟ دیکھیے پتہ نہیں، دھیرے دھیرے انسان میں آ جاتی ہے یہ میچورٹی. ایک بات. دوسری بات، میں نے انگلش پروگرام 30-32 سال انچارج رہا، ڈسکشن بہت کیے، فیچرز بہت بنائے. فیربن کا بھی انچارج رہا 1-2 سال، آپ کے وقت بھی رہا، اس سے پہلے بھی رہا. اور پھر مجھے کچھ کہنا جیسے پروگرام کئی بہت سے پروگرام انٹروڈیوس کیے میں نے. اور سپورٹس کو میں نے اس لیے رہا کہ میں نے اس کو فور فرنٹ پہ لایا. جہاں ہفتے میں ایک پروگرام 10 منٹ کا ہوتا تھا، ونٹر میں بند ہو جاتا تھا، وہاں ہفتے میں 3 ہو رہے ہیں، 4 ہو رہے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات، یہ کچھ ہو سکتا ہے والدہ کی طرف سے آیا ہو مجھ میں. تیز تو تھی وہ، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ وہ نہ تو منہ پھٹ تھی، نہ جواب دیتی تھی لوگوں کو، اور نہ غلا کرتی تھی کسی سے، نہ شکوا کرتی تھی کسی سے. اگر ان کا کوئی عزیز بھی 6 مہینے ہمارے گھر نہیں آیا، جس دن آیا لگتا تھا آج ہی ہمارے گھر آیا دولہا ہے ہمارا، اتنی خاطر واہ داری. واہ 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 تو واہ. یہ شاید انہی سے آیا ہم میں، کہ بات جی، سننا اور ایبزارب کرنا، پھر ریئیکٹ کرنا. یہ بتائیے کہ آپ نے 2018 میں ریڈیو چھوڑا کیا؟ جی جی صبح 2 شو ہے تو جی جی. کیسا لگتا ہے اب کہ وہ جو ریڈیو جہاں چھوڑا تھا، کیا کس حال میں ہے آج کل ریڈیو کشمیر؟ دیکھیے وہ تو نہ پوچھیں تو بہتر ہے. تو کافی دھیرے دھیرے کافی حال خراب. اس میں اسٹیپ فال آ گیا. جیسے آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بہت اس کے بہت سے فیجز دیکھے ہیں ریڈیو کے. اس میں بہت کچھ ہے کار فرما. سٹاف کا کم ہونا، دھیرے دھیرے سٹاف نیا نہیں آنا. اس کے بعد یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہیں جن کی ہمیں ریسٹرکشن نہیں بھی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں، ہم نے سیلف ریسٹرکشن امپوز کی بہت چیزوں میں، پروگراموں میں، اور اس میں ہم تھوڑے سے دور ہو گئے لوگوں سے. یہ صحیح ہے. اور اس پیریڈ میں اگر 10 آدمی بھی ہوں کام والے تو ٹھیک ہے. اب 3 بج گئے، 4 بج گئے، کم بچے آدمی. اور پھر اگر آپ کے پاس آدمی کم ہے تو پھر محنت دگنی تگنی کرنی ہے. جیسے 90s میں ہم نے شروع میں کی کہ ایک آدمی 20 پروگرام دیکھ رہا تھا، کیونکہ سٹاف ہی نہیں تھا یہاں. لیکن آج وہ بیڑا اٹھانے کے لوگ تیار نہیں. اصل میں ایسا ہے نا کہ ہمارے وقت میں پروگرام سٹاف بھی اچھی خاصی تعداد میں تھا موجود، بہت زیادہ، لیکن اب سٹاف کی کمی. پھر بھی میں ان کو بہت داد زیادہ. دیتا ہوں، جتنا بھی سٹاف بچا ہوا ہے وہاں پہ، وہ اس علم کو لیے چل رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ کچھ معیار میں وہ سبکی آ گئی، کمی آ گئی. آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اب سب چیزیں نہیں دیکھ سکتے اگر 4-5 آدمی ہی ہیں. کچھ چیزیں نکل بھی جاتی ہیں، کچھ چیز کے سپرد بھی کر دیتے ہیں سوچ کے کہ یہ ٹھیک کرے گا، کیونکہ پروگرام بہت ہیں، آدمی دیکھنے والے کم ہیں، جیسے آپ نے اعتراف کیا. تو کتنا کچھ کریں گے. اور ایٹیچیوڈ جی، کیجول ہو گیا ایٹیچیوڈ. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ لسنر کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. اگر آپ نے لسنر کو فار گرانٹیڈ لیا، اس کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کو سنے گا. ارے 20 اور اسٹیشن ہے اس کے لیے. بالکل صحیح ہے. ایپ پہ جی. اسٹیشن ہے.
हुमायूं साहब, आपने रेडियो में भी काम किया, खेल-कूद में भी आप रहे, लिखने पढ़ने का काम भी रहा और कुछ किताबें भी आपने तहरीर की। जी, उसकी जी। तहरीक, लिखने की तहरीक, आपको किताबें लिखने की तहरीक आपको कहाँ से मिली? देखिए, किताबें लिखने का जो मसला था कि वो मुझे घर में एक तो मेरी शरीक-ए-हयात मुझे कहती थी, फिर बच्चे भी कहते थे कि आपने जो किया है कुछ लिखें इसके बारे में। और फिर मैंने एक अटेम्प्ट किया पहले, 2020 में छोड़ दिया, 21 में लिखने की कोशिश की, छोड़ दी, फिर किया, फिर 24 में मैं बड़ा सीरियस हो गया। 24 में जनवरी से जून तक नॉन स्टॉप किताब लिखी, तो मुकम्मल कर दी। उसके बाद एक और चीज़ भी थी जो मुझे कहते थे घर में, और उसमें बच्चों का इसका बीवी का भी हाथ है कि अगर आपके कुछ ब्रॉडकास्टिंग में आपने कुछ किया है, अपना नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, वो नहीं। जो ब्रॉडकास्टिंग में आपने किया है, अगर आप कुछ उसके बारे में लिखें कि ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, क्या किया जाता है, तो लोगों को फ़ायदा होगा इससे। तो फिर मैंने वो किताब लिखी ब्रॉडकास्टिंग पे। बस वो मेरे ख़्याल में अगले 15 दिन में वो पब्लिश हो जाएगी। उसका सारा काम हो गया है, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चेन्नई से पब्लिश हो रही है वो। आपको लगता है कि रेडियो कश्मीर की तारीख एक क्रॉनिकल होनी चाहिए, उसका इहाता होना चाहिए और वो तहरीर में आना चाहिए कि अ, अभी तक उस पे बहुत कोई बड़ी बात संजीदा, आपने मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैंने उस पे बहुत काम किया है। इंशाअल्लाह दुआएँ अगर आपकी शामिल-ए-हाल रही तो वो भी काम हम मुकम्मल कर देंगे। दूसरे ज़रूर, पहलू की तरफ ज़रूर। आते हैं। जो मेयार रेडियो कश्मीर मैंने जी। समझता हूँ कि 70 की दहाई में, 60 की दहाई में, 80 की दहाई में, क्या वो मेयार अब कायम है या उसमें ज़वाल आ गया या वो कुछ आगे बढ़ गया? देखिए, उसके बाद 90 की दहाई की आपने ज़िक्र नहीं किया। 90 की दहाई में यहाँ से लोग चले गए, कम हुआ, और एक नई करवट रेडियो ने ली टुवर्ड्स मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग। अगर वो नहीं लेते तो हम 90 में इर्रेलेवेंट हो जाते। हम इर्रेलेवेंट नहीं हुए। एक यंग लोग आए कौन से? यंग टैलेंट आया, जो सब कुछ करने को तैयार थे, जो उनको आप सिखाएँगे, और कुछ नए आइडियाज़ भी लाते थे और रिस्क लेने को तैयार था वो टैलेंट। तो इसलिए आपने अपनी रीच बढ़ा दी, आपके लोग लिसनर बढ़ गए 90s में, 2000s में, वगैरह-वगैरह। लेकिन जो आप कह रहे हैं अब रिटर्न नहीं होगा। अब जो हालत है पूरे प्रसार भारती की, विल नेवर, सारा ऑल इंडिया रेडियो विल नेवर रिटर्न टू दैट फेज ऑफ एक्सीलेंस। सबब एक तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, दूसरा आपके बहुत से ओहदे हैं, जैसे आप बड़े ओहदों पे रहे, जो प्रोग्राम के कंट्रोल में होते, दिल्ली में, बाकी जगह, ब्यूरोक्रेट्स के कंट्रोल में ना होते, तो वो आपकी बात भी समझते, आपकी डिमांड्स भी समझते और फैसिलिटेट करते। देखिए, ये आप बेहतर जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, ये वो इदारा है जहाँ आपका जो ये है रिसोर्स है, वो ह्यूमन है। वो कागज़ नहीं है, वो मशीनें नहीं है, वो कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, किताबें खरीदना नहीं है। रिसोर्स है, टैलेंट ह्यूमन है हमारा। जो काम करने वाला वो भी है, और उसकी इमोशंस हैं, उसके जज़्बात हैं, उसकी रिएक्शंस हैं, वो सोच के काम किया जाता है, लिया जाता है। जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ जाए बाहर से या कहीं और से आ जाए, किसी और महकमे से, रेवेन्यू का ऑफिसर हमारा हेड बन जाए, वो नहीं समझता है। वो कागज़ी तकाज़े समझता है, ये चीज़ें नहीं समझता है। फन से उसका कोई वास्ता नहीं, क्राफ्ट से, आर्ट से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। तो वो कहाँ अदीब की ये करेगा, इज़्ज़त करेगा, आर्टिस्ट को सर पे बिठाएगा, नहीं बिठाएगा। यानी आपका कहना ये है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप चला उस पे। आप देखिए ना, कमांड उन्हीं के हाथ में, फाइनल फैसला उन्हीं के हाथ में। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जो अब मैकेनिकल प्रोसेस आ गया ब्रॉडकास्ट में, कि आपको साउंड जी, जी। इफेक्ट भी मैकेनिकली क्रिएट करना है, आपको कुछ चीज़ें जी। मैकेनिकली क्रिएट करनी है, तो आपको नहीं लगता है कि वो उसमें क्वालिटी में वो संजीदगी नहीं रही, वो मज़ा नहीं रहा? जो सितार बजाने में देखो, मज़ा है, जो सारंगी बजाने में मज़ा है, वो मैकेनिकल, वो क्या कहते हैं, जो साइंसी बुनियादों मशीन पे बनाया गया है इंस्ट्रूमेंट, उसमें सब साज़ निकलते हैं। बिल्कुल सही है, सही है। देखिए, आप जो क्या कह लगता रहे है? हैं ना, ये जो बात है जो आपने कही, ये सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में महसूस हो रही है कि जब रफ़ी साहब या लता जी गाती थी, तो 70 म्यूज़िशियन साथ बजा रहे होते थे।
ان کی آواز سے ایک ایک نوٹ ان کا اوپر چڑھتا تھا، ان کی ایک ایک سٹرنگ سے ان کی آواز میں اور لچک آتی تھی. اب یہ ہے کہ میں اور آپ نے اکٹھے گانا گانا ہے، میں آیا ایک دن 2 لائنیں گائی، دوسرا آیا دوسرے دن 2 لائنیں گائی، میں نیکسٹ ڈے آیا 1 لائن گا کے چلا گیا، وہ آیا اس نے 3 لائنیں گائی، ہمیں پتہ ہی نہیں پروڈکٹ کیا ہوگا. وہ ایموشنل میں نے انٹرچینج ایکسچینج آپ کی بات میں آپ کی بات صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے لتا جی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کو آج کل کے گانے کیسے لگتے ہیں، کہنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں یہ گانا گاتی ہوں 2 لائنیں گا کے چلی جاتی، مجھے پتہ نہیں ڈیوٹ میں کون ساتھ ہے. اب مشینوں سے بنتے ہیں گانے. پہلے میں اور رفیع صاحب ایک ساتھ گاتے تھے، سازندے ساتھ ہوتے تھے، اور ایک گو میں 7 منٹ 8 منٹ کا گانا یا 5 منٹ 4 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا. آج کل بٹس میں ہوتا ہے. یہ مطلب میکینیکل ہو گیا. وہی حال ڈانس کا ہو گیا. آپ دیکھیے کہ اگر آپ دلیپ کمار کی فلم دیکھیں گے، وہ کیا کہتے ہیں، گنگا جمنا، نیا دور، اس پہ ڈانس سیکوینسز دیکھیے، وہ میکینیکل نہیں ہے. وہ ڈانس کے استاد تھے، وہ بڑے بڑے مہاراج تھے، وہ ڈانس سکھانے والے، وہ سیکوینس کریٹ کرنے والے. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، میوزک کا کیا حال ہو گیا. میوزک یعنی جہاں شمیم دیو صاحبہ نے وہ گانے گائے، انہیں کو ریپیٹ کر کے غلام نبی شیخ کے ریپیٹ کرتے ہیں، غلام حسن صوفی کے ریپیٹ کر رہے ہیں گانے، لتا کیلاش مہرا کے ریپیٹ کر رہے ہیں گانے، اور انہیں کو بگاڑ کے نئے سرے سے گاتے ہیں. دنے وہی ہیں. دیکھیے جو ایک بات ہے، جو فیوژن کی بات لوگ کرتے ہیں، میرے خیال میں شاید فیوژن سمجھ نہیں پائے لوگوں نے فیوژن کیا ہے. عابدہ پروین فیوژن میں گاتی ہے، وہ گاتی ہیں سیٹھی کے ساتھ گا رہی ہیں، کسی کے ساتھ گا رہی ہیں، لیکن جو ایسنس ہے، اس سر تال کا ایسنس ہے صوفی کا، وہ برابر وہی ہے، وہ نہیں بدلتے ہیں. اب یہاں آپ کا آدمی ایک گانا گا رہا ہے جو صوفی کلام ہے، اس میں یہاں سے ڈھولک بج رہی ہے، وہاں سے سنتھسائزر بج رہا ہے، وہاں سے گٹار بج رہا ہے. جو الفاظ ہیں وہ تو سمجھ نہیں آئے اس آدمی کو جو گا رہا ہے. جب وہ الفاظ نہیں سمجھا تو اس نے وہ سر پیدا ہی نہیں کیا، تاثر بھی پیدا نہیں ہوا جو اس گانے کے لیرکس ہیں. اور جو دوسری بات آپ نے کہی اس میں کہ جیسے جو ہمارے گانے والے ہیں وہ سارے پاپولر ہوتے ہیں راج بیگم کے گانے سے، حسن صوفی کے گانے سے، اپنے گانے سے پاپولر ہو کے دکھائیں. بڑی بات تو وہ ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جیسے آج بھی انڈیا میں اس وقت بھی کہیں محمد رفیع نائٹ چل رہی ہوگی، سارے انڈیا میں ہر روز لوگ محمد رفیع کے نام پہ پیسہ کماتے ہیں، لیکن آپ جب ان کو سنتے ہیں ذہن میں رفیع صاحب گونجتے ہیں، مزہ آ رہا ہے جیسے رفیع صاحب ہے، مگر گا کوئی اور رہا ہے. اور وہ ایک سیریس ایفرٹ ہوتا ہے. یہاں ہے کہ ان کو دن بنی بنائی ملی، اٹھائی، اور کوئی ایکنالج نہیں کرتا ہے کہ یہ اوریجنلی کہاں سے آیا، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں. جس کو مرضی جو اٹھا لیا، لگا لیا، چل دیا، کر دیا کام اپنا اس نے اس میں. اور یہ بھی دیکھیے غلط فہمی کیا ہے لوگوں کی، ان کو لگتا ہے کہ میوزک صوفی ہوتا ہے، نہیں، لیرکس صوفی ہوتے ہیں. کیا بات ہے، نہیں، کیا بات. اور نظم، ان کو بہت سو کو نظم اور غزل کا فرق نہیں معلوم، نہیں نظم اور غزل کا فرق نہیں معلوم. تو ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں. آپ نے اپنی سروس کے دوران، نوکری نہیں کریں گے ہم، براڈ کاسٹنگ کو نوکری نہیں سمجھتا ہوں میں، اس کو سمجھتا ہوں ایک عبادت. آپ فورن کنٹریز بھی گھمائے، بیرون ملک بھی چلے گئے آپ آفیشلی، تو کیا سلسلہ تھا وہ؟ دیکھیے میں گیا، میں نے اولمپکس، کامن ویلتھ گیمز، ایشین گیمز، ایفرو ایشین گیمز، کامن ویلتھ یوتھ گیمز، بہت چیزیں کور کی انٹرنیشنلی. اور اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں آپ ایک تو کمنٹری بھی کرتے تھے، رپورٹس بھی دیتے تھے، ہر گھنٹے کے بعد 60 اسٹیشنز پہ لائیو رپورٹ دے رہے ہیں، اور ایک کیپسول بنا رہے ہیں شام کو، اس میں کسی دن آپ پروڈیوسر ہیں، کسی دن آپ اینکر ہیں، اور روز رپورٹر ہیں اس کے. تو یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا اس سینس میں کہ جیسے میں اولمپکس میں تھا تو 32 ایونٹ کور کرنے تھے، ہم 7 آدمی کل تھے 32 ایونٹ کے لیے، اور وینیو تھے کوئی 28. تو آپ یہاں سے وہاں برابر دن بھر دوڑ رہے ہیں نان سٹاپ، کھانے کا پتہ نہیں، پینے کا پتہ نہیں، کچھ نہیں. اور سونا کب ہے؟ رات کے 3:30 بجے، کم سے کم 3 سے 3:30 سوئے، 7 بجے اٹھے، بریک فاسٹ ہوا، اور 8:30 پھر نکل گیا. وہاں کوئی نہیں ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ ہم نے، یہ سبھی کرتی ہے ساری دنیا، انٹرنیشنل ایونٹس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور وہاں ایک چیز بڑی محسوس ہوئی، اور کیونکہ ٹائم ڈفرنس ہوتا ہے نا، اگر آپ انگلینڈ میں کر رہے ہیں 5.5 گھنٹے کا مسئلہ ہے، یہاں رات ہو گئی ہے، ابھی وہاں دن نہیں ہے، وہاں دن، یہاں دن ہو گیا، وہاں رات ہے، ایسے.
اس میں کہ آپ نیند کو اور تھکاوٹ کو ہرا سکتے ہیں اگر آپ کام پہ لگے رہیں. یہ انڈیویڈ سے کیا پتہ بات چلتا ہے وہ کیا آپ کو بات ڈیر نہیں کرے گی ڈیر. مجھے لگتا ہے یہ تھکاوٹ کو ہرا سکتے ہیں. جب آپ ایک وقت آیا تھا ریڈیو میں وہاں پہ DDG تھا, آپ کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا روز شام کو ایک رپورٹ تیار کرنا, حالات خراب تھے, بالکل اور وہ رپورٹ آپ بالکل تیار کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کو کئی بار افطار روزہ بھی دفتر میں ہی کھولنا پڑا. میں بھی ساتھ میں صحیح رہتا صحیح. تھا, باقی آپ ایک بھی ساتھ وہیں روزہ ہوتے کھولتے تھے, نماز پڑھتے تھے. تو کیسا صحیح سلسلہ رہا وہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ تقدس, بڑے ٹف ہے. وہ لگاؤ, وہ ایمانداری قائم ہے ابھی؟ اب میں نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں, وہ ان سچویشن سے گزرے نہیں گزرے کیا ہوں گے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے تھے کہ آپ ریڈیو پہنچ نہیں سکتے تھے, گھر واپس آ نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود آپ نے 1 سیکنڈ یعنی 1 منٹ بریک ڈاؤن کوئی آپ نے ڈیلیبریٹ ہونے نہیں دیا پورے پچھلے 35-40 سال. تو یہ تو ڈیڈیکیشن کا مسئلہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں دن بھر ڈیوٹی روم میں بیٹھتا تھا, کیونکہ وہیں سے سارا گاڑیوں کا سلسلہ, پروگرام کا, اناؤنسر کا, اور آپ بھی آ کے وہیں میٹنگ لیتے تھے ڈیوٹی روم میں. 3-4 آدمی 5 آدمی ہوتے تھے, کیوں باہر حالات بہت خراب تھے, جا نہیں سکتے تھے. تو وہیں بیٹھ کے سمجھیے ہم نے وہ اپنا وار آفس بنایا تھا جہاں سے ہم کام کیا بات آپریٹ کرتے تھے. کیا بات. تو وہ اور کرنا پڑتا تھا. ایک دوسرے کی فکر رہتی تھی کہ فلاں نے پروگرام بنا کے دے دیا, جمع کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے, نہیں کیا ہے تو کرتے تھے, اس کا کام بھی نبھاتے تھے. اچھا, اب دوسری فکر یہ سب کہ رہتی تھی کہ وہ گھر پہنچا کے نہیں. واہ 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 واہ. ہے ہمایوں نا؟ صاحب, اب حالات پیچھے کیا رہے اور پھر کیا 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 آپ نے؟ آج کل آپ اب محسوس کرتے ہیں, کبھی کبھی تسلی سے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں, جب اپنا آپ کا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا آج تک ایمانداری سے کیا. بالکل صحیح ہے, خوشی ہوتی ہے. ایک خوشی ہوتی ہے کہ بہت کوشش کی, جتنی ہو سکی کی, ایمانداری سے کی, اور سنڈے کے سنڈے گزارے ریڈیو میں. اپنی گاڑی میں گئے, اپنی گاڑی میں آئے, سنڈے ریڈیو میں ہیں آپ. میں عید ریڈیو لوگوں میں کی, عید ریڈیو میں کی. ہاں, میں کہتا ہوں لوگوں کو یہی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑی پرسنالٹی گزر جاتی ہے, لوگوں کو چھٹی ہوتی تھی, اس دن ہمیں 7 ہی بجے ریڈیو پہنچنا ہوتا تھا. اس کے لیے پروگرام چینج کرنے ہیں, اب نئی چیزیں لانی ہے, وہ کرنی ہے, اس کی اوبچری بنانی ہے, تو ہمیں چھٹی نہیں ہوتی تھی. اور ایک اور بات ہے اس میں, جو اس میں دلچسپی لے, جیسے آپ نے لی, ہم نے لی, کچھ اور بہت لوگوں نے لی, یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. اگر آپ کو اچھی براڈ کاسٹنگ کرنی ہے, گھر میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کل یہ کروں گا, پرسوں وہ کروں گا, یہ ہوگا, یہ صرف 10 to 4 مسئلہ ہے نہیں نشریات. مجھے آج بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سٹاف بہت کم, کیا بہت ہی کم ہے ریڈیو میں بہت اور ہے ہی نہیں, دوردرشن میں, لیکن پھر بھی جتنے بھی وہاں پہ ہیں, کچھ ہمارے ساتھ ہی پرانے ایک دو کر رہے بچے ہیں, کچھ ہینڈ فل آف دیم, وہ کام کرتے ہیں, اور باہر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی آدمی ہے نہیں. انہوں نے اس ہیں. احساس کو دبائے رکھا ہے اور اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل صحیح. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے پریشرز ہیں, ہر طرح کے پریشر ہیں. کچھ لوگوں کو پتا چلتے ہیں باہر, میکسیمم پریشر جو ان پہ ہیں, لوگوں کو باہر پتا نہیں ہے وہ کس دباؤ میں کام کرتے ہیں اور کس ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہوتی ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کام. 7:30 کی چیز 7:30 ہی جاننی ہے, 8 کی چیز 8 ہی ہونی ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں ریڈیو میں چلتا ہے. تو صحیح کہتے ہیں آپ کہ اس مشکل میں ان کی داد دینی چاہیے کہ دے آر اسٹل فائٹنگ اٹ آؤٹ. ہمارے صاحب, جاتے جاتے آپ سے ایک سوال پوچھیں گے, آپ کی فیملی لائف کے بارے میں, آپ کی اہلیہ کے جی بارے میں, آپ کے بچوں کے بارے میں. جی جی جی, کیسی گرہستی چل رہی ہے؟ اللہ کی بہت مہربانی ہے مجھ پہ, بہت زیادہ. میری سوچ سے زیادہ مہربان رہا ہے اللہ مجھ پہ, بہت اچھا ہے. بچے کیا کرتے ہیں آج کل؟ دیکھیے, بڑی بیٹی کی شادی ہوئی ہے میری, وہ دلی میں وہ ایک سینئر لیول کی مینیجر تھی ایک ملٹی نیشنل میں. پھر اب شادی کے بعد وہ کنسلٹنٹ ہے کچھ کمپنیز کی, یہاں بامبے میں, دلی میں وغیرہ میں. ابھی بھی دلی میں ہے وہ کسی سلسلے میں, بیچ بیچ میں جاتی ہے, نہیں تو آن لائن کنسلٹنٹ ہے, ان کے لیے کنڈکٹ کرتی ہے جینڈر اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں, اور باقیوں میں ان کے ورک شاپ, باقی چیزیں وغیرہ. اور اس کے بعد دوسری بیٹی ہے, اس نے لیڈی شری رام کالج میں سوشیالوجی میں آنرس کیا, پھر دہلی اسکول آف اکنامکس سے ماسٹرز کیا. اور جو بیٹا ہے میرا, وہ اس وقت نیشنل لا اسکول یونیورسٹی آف انڈیا میں پبلک پالیسی میں ماسٹرز کر رہا ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ڈفرنٹ ہے جی. اور میری جو یہ شریک حیات ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. ماشاء اللہ. تو کیسے گزر رہی ہے گرہستی؟ دیکھیے میں نے کہا مہربانی اللہ کی، سب اچھا ہے ماشاء اللہ، خدا کی بڑی کھانے میں مہربانی ہے. کھانے میں نخرے کون کرتا ہے زیادہ؟ میں نے کبھی نہیں کیے لائف میں. اچھا. جو ملا، کیونکہ اب میں بتاؤں گا بچپن سے 15 سال کی عمر میں پہلا ٹور کیا کرکٹ کا، باہر چلے گئے. پھر اس سے انسان پھر ٹور پہ ٹور، کبھی یونیورسٹی کبھی کچھ کبھی کرکٹ کے ٹورز، اس پہ آپ بڑا کچھ سیکھ جاتے ہیں نبھانا. اور جو ملا کھا لیا، پیٹ بھرا، ٹھیک ہے، چلے گا چلے گا. اس سینس میں ڈیمانڈنگ نہیں، میں اچھا ڈیمانڈنگ اگر نہیں ہوں. میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے ہلکا سا، تو پھر نہیں، بالکل ہوتا ہے. کیسے نہیں ہوگا؟ صلاح کی پہل کون کرتا ہے؟ میں. ارے یہاں بھی آپ سرنڈر کرتے ہیں. نہیں، آپ بہت اچھا لگا. سرنڈر کی بات نہیں، میں یہ دوستوں وغیرہ سے بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بھی مجھے پہل یقین ہے، میں یقین ہے پہل کرتا ہوں. مجھے کہ یقین اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں مجھے ہے. یقین ہمیں ہے کہا مجھے یقین ہے. میں واقف ہوں. آپ کی طبیعت میں غصہ نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں وہ کیا کہتے ہیں خامخواہ کا وہ کی انا نہیں ہے. آپ بڑے سافٹ اسپوکن ہیں. ماشاء اللہ. تو آخر میں آپ اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں کیا کہوں گا. اچھا ایک بات میں بھول جاؤں گا پھر میں. نشے کی لت نہیں پڑی آپ کو، سگریٹ کی یا باقی کوئی چیز؟ نہیں، کچھ نہیں. کیونکہ ایسا کبھی دماغ ہی نہیں گیا. اور دیکھیے بڑی بات یہ ہے، ہمارے گھر میں کسی کو بھی نہیں، بہن بھائیوں میں کسی کو بھی نہیں، کبھی ماں باپ نے نہیں کہا سگریٹ نہیں پینا، کہا ہی نہیں کبھی. اور ہم نے پیا بھی نہیں، کچھ ایسی کچھ چیز کی طرف گئے ہی نہیں. ان نے بھروسہ اور کہنا چاہیں؟ بھروسہ آپ نے کہا. دیکھیے آخر پہ آپ کیا کہیں گے. ہماری تھوڑی پرابلم یہ رہتی ہے لائف میں کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں، میں اسے تب پسند کرتا ہوں جب وہ میرے جیسا ہو جائے. واہ وہ چھوڑ دیں پلیز. اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، وہ الگ آدمی ہے، اس کو الگ رہنے دیں. نہ بچوں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں، نہ بیوی کو، نہ لوگوں کو. ان میں جو اچھائی ہیں وہ دیکھ کے ان کو ایکسپٹ کریے. اگر وہ میرے جیسے ہو گئے، مجھے اپنا ہی عکس دکھتا ہے، تو پھر میں اپنے آپ سے پیار کر رہا ہوں، ان سے کہاں کر رہا ہوں. واہ. تو ہم سے محبت کرتے رہے نہیں؟ ارے صاحب آپ کی تو بات ہی الگ ہے. آپ کے جو خاص چیز تھی، آپ ڈوئر رہے ہیں عمر میں. آپ جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، آپ کر کے دکھائیں گے. اور وہ آپ نے ریڈیو میں ہمیں کر کے دکھایا بھی ہے. اور آپ کی سب سے اچھی بات کہ ایڈمنسٹریٹر بہت آئے، اچھے بھی آئے. آپ گٹسی ایڈمنسٹریٹر ہیں، ویری گٹسی. یو ول ٹیک رسکس ٹو سالو تھنگس. ایوری ڈزنٹ ڈو دیٹ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے کچھ بے باک باتیں کہیں اور بے باک پروگرام میں کو آپ نے زینت بخشی. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، پھر آپ کو موقع دیں گے، پھر آپ کو بلائیں گے. بڑی بات ہے، آپ نے بلایا. اللہ سلامت رکھے. نہیں ہم واقعی آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ کے فن کی، آپ کے مزاج کی، آپ کی طبیعت کی، آپ کے کردار کی، آپ کے کیا کہتے ہیں ہر چیز کی ہم قدر کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے اور ایمان سے رکھے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.